आका हुसैन है। यही है किस्सा मुख्तसर, यजीद था हुसैन है। मुहर्रमुल हराम का खुसूसी प्रोग्राम तारीख करबला सलीम गिलानी के साथ सिर्फ FM 100 पर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस पाक परवरदिगार के लिए कि जो तमाम जहानों का पालने वाला है, और लाखों करोड़ों दुरूद सलाम आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। तारीख़ इस्लाम का शान अज़ीम, मार्का हक़ व बातिल, वाक़यात करबला, अलमदार हक़, जिगर गोशे अली बतूल, नवासे रसूल, सरदार नौजवानान जन्नत, सैयदना हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मानफ़रोज़ ज़िंदगी और शहादत पर मुश्तमिल फ़िक्र अंगेज़ वाक़यात पर मबनी प्रोग्राम तारीख़ करबला लेकर मैं आपका मेज़बान सलीम गिलानी FM 100 के कराची स्टेशन से हाज़िर खिदमत हूँ। अस्सलामु अलैकुम और अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। मेरे साथ हमेशा की तरह स्टूडियो में जो माविनीन हैं, कमाल साहब और नदीम अंसारी साहब, उसके अलावा लाहौर, हैदराबाद, मुल्तान, रहीम यार ख़ान, जहाँ मेरे दोस्त बैठे मेरी आवाज़ आप तक पहुँचा रहे हैं, उन सब के साथ आज की गुफ्तगू का करेंगे आगाज़। आज 1446 हिजरी 4 मुहर्रमुल हराम, और आज का जो मेरा मौजू है वो तलब बैत यज़ीद और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मदीना मुनव्वरा छोड़ने की रुदात, ये आज के मेरे प्रोग्राम के मौज़ूआत हैं। और अगर वक्त मिला तो इंशाल्लाह मीर अनीस को भी शामिल करेंगे और इस सारे मंजरनामे को बज़बान बक़लम मीर अनीस भी तैतुल्लफ़्ज़ आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करेंगे। सामिन गिरामी, जिस तरह से मैं बता रहा था, जब मैं ख़ुलासा पेश कर रहा था तो उस वक्त मैंने आप लोगों को बताया कि माह रजब सन 60 हिजरी में जब हज़रत अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया तो उसकी वफ़ात के बाद यज़ीद ने तख्त नशीन होते ही अपनी बैत के लिए हर तरफ खतूतनामे और हुक्मनामे जारी कर दिए थे। मदीना मुनव्वरा के गवर्नर वलीद बिन उक़बा थे उस ज़माने में, और उसने उन खतूत के ज़रिए और हुक्मनामे के ज़रिए उन्हें अपने वालिद की वफ़ात की इत्तला दी और लिखा कि हर ख़ास व आम से मेरी बैत लो, और हुसैन बिन अली और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से सबसे पहले बैत लो और इन सब को एक लम्हे की मोहलत न दो। मदीना मुनव्वरा के लोगों को उस वक्त तक हज़रत अमीर मुआविया के इंतकाल की ख़बर नहीं पहुंची थी, तो जब यज़ीद के हुक्मनामे वलीद के पास पहुँचे तो वो बड़ा घबराया और उसने अपने मावनीन को और मुशीरान को, और उनमें बतौर ख़ास मरवान बिन हुक्म को बुला भेजा, जो उसके नज़दीक बहुत शातिर और बहुत चालाक था, क्योंकि वो ये जानता था कि जिन 3 हज़रात का नाम यज़ीद ने अपने खतूत में लिखा है, अपने हुक्मनामे में लिखा है, इन्हें बैत के लिए राज़ी करना इंतहाई दुश्वार गुज़ार होगा। और मरवान बिन हुक्म के बारे में मैं बता चुका हूँ कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर उस वक्त लानत फरमाई थी जब ये सलब पिदर में था, इसके बाप पर लानत फरमाई थी और उसे शहर बदर कर दिया था। तो इस तरीके से रसूल पाक की इस लानत का हक़दार ये शख्स भी हुआ। बुखारी और नसाई और इब्ने अबी हातिम अपनी तफसीर में रिवायत करते हैं कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि रसूल अकरम ने मरवान के बाप हुक्म पर लानत फरमाई थी, और ये वो वक्त था कि जब मरवान सलब पिदर में था, तो वो भी इस तरह से अल्लाह की लानत का हिस्सा पाने वालों में से हो गया। तारीख़ खुलफा सफ़र नंबर 146। तो और उसके साथ रसूल कायनात ने इसको गिरगिट का भी खिताब दिया था कि वो अपनी तासीर के हिसाब से वक्त और हालात की मुनासबत से इंतहाई मक्कार हशरातुल अर्ज़ में से है कि जो अपनी चाल ढाल और अपना रंग तब्दील कर लेता है। तो मदीना मुनव्वरा के गवर्नर वलीद ने जब मरवान से मशवरा लिया तो उसने कहा कि इन तीनों को अभी बुलाओ और बैत के लिए कहो, अगर वो बैत कर ले तो बेहतर, वरना इन्हें फ़ौरन कत्ल कर दो, गिरफ़्तार भी नहीं, डायरेक्ट कत्ल कर दो। इस मशवरे के बाद गवर्नर वलीद ने इन तीनों हजरात को बुला भेजा।
سیدنا حضرت امام حسین اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچے، انہیں گورنر ہاؤس کے باہر کھڑا کیا اور فرمایا کہ اگر تم لوگ میری آواز سنو کہ بلند ہو رہی ہے اور یعنی کہ اندر سے کوئی شور شرابہ تمہیں محسوس ہو تو فوراً اندر آ جانا، اور یاد رکھو کہ جب تک میں باہر نہ آ جاؤں تم لوگ یہاں کھڑے رہنا۔ آپ اندر تشریف لے گئے۔ ولید نے آپ کو امیر معاویہ کے انتقال کی خبر سنائی اور ساتھ ہی یزید کی بیعت کے لیے بھی کہا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے جیسا آدمی اس طرح سے چھپ کر رات کے اس پہر تن تنہا بیعت نہیں کر سکتا۔ بیعت کا ایک طریقہ کار ہے، اور وہ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ عوام الناس سے بیعت طلب کریں، باہر نکلیں، اعلان کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مجھ سے بھی بیعت طلب کریں۔ چونکہ گورنر مدینہ ولید بن عقبہ امن پسند آدمی تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ بات آپ کی بہتر ہے، فی الحال آپ تشریف لے جائیں اور ہم کل اس معاملے کو دیکھتے ہیں۔ تو جیسے ہی امام علی مقام واپس جانے لگے تو مروان برہم ہو گیا اور ولید سے کہنے لگا کہ آپ نے ان کو اگر اس وقت جانے دیا اور بیعت نہ لی تو پھر یاد رکھیے گا کہ ان پر قابو پانا آسان نہیں ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ جس طرح سے یزید نے حکم نامہ جاری کیا ہے آپ فوری طور پہ ان سے بیعت لیں اور ان کو جانے نہ دیں اور یہیں پر ان کو قتل کر دیں۔ حضرت امام کو یہ سن کر غصہ آیا اور آپ فرماتے ہیں کہ کیا تو مجھے قتل کرے گا یا یہ مجھے قتل کریں گے؟ خدا کی قسم تو جھوٹا اور کمینہ ہے۔ یہ کہہ کر امام گھر سے باہر نکل آئے، گورنر ہاؤس سے باہر نکل آئے۔ مروان نے ولید سے کہا کہ آپ نے جو مشورہ میں نے دیا تھا اسے نہ مان کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میں جانتا ہوں خدا کی قسم اب آپ ان پر کسی صورت قابو نہیں پا سکتے۔ یہ ایک بہترین موقع تھا جسے آپ نے ضائع کر دیا۔ ولید نے مروان سے کہا کہ انتہائی افسوس کی بات ہے، تم مجھے ایسا مشورہ دے رہے ہو کہ جس میں میری دنیا اور آخرت دونوں کی تباہی اور بربادی ہے۔ کیا میں محض اس وجہ سے امام کو قتل کر دوں، نواز رسول کو قتل کر دوں کہ انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی؟ یہ بیعت کرنا یا نہ کرنا ہر شخص کا انفرادی عمل ہے۔ کوئی کسی کی اپنی مرضی سے بیعت کرے یعنی کہ اس کو اپنا حاکم تسلیم کرے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ آپ زور زبردستی سے کسی نالائق یا کسی مکار یا نااہل حاکم کو نہ تو عوام کے سر پر مسلط کر سکتے ہیں اور نہ ہی زور زبردستی عوام سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چونکہ ہمارے مسلط کردہ حکمران ہیں انہیں تم بھی قبول کرو۔ یہ انسان کا ایک ذاتی عمل ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ خدائے ذوالجلال کی قسم اگر مجھے ساری کائنات کا مال و متال بھی مل جائے تو بھی میں نواز رسول کے خون سے اپنے ہاتھوں کو آلودہ نہیں کر سکتا۔ تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 162۔ سیدنا حضرت امام حسین سامعین گرامی بہت اچھی طرح سے جانتے تھے کہ بیعت کے انکار سے یزید بدبخت جان کا دشمن اور خون کا پیاسا ہو جائے گا، لیکن آپ کی غیرت اور تقوی اور پرہیزگاری نے آپ کو یہ اجازت نہ دی کہ اپنی جان بچانے کی خاطر ایک نااہل حاکم کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور نواز رسول ہو کر اسلام اور مسلمانوں کی تباہی کی پرواہ نہ کریں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ یزید کی بیعت کر لیتے تو وہ آپ کی بڑی قدر و منزلت کرتا، دنیا کی بے شمار دولت آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا، لیکن ہوتا کیا سامعین گرامی، چونکہ امام کا ایک مرتبہ اتنا اہم تھا کہ اگر آپ یزید کی حمایت کا اعلان کر دیتے، مطلب آپ کی بیعت یزید کی دوسرے لفظوں میں حمایت ہوتی، عام عوام الناس کے لیے یہ ایک پیغام ان تک پہنچتا کہ چونکہ یزید کو تسلیم کر لیا ہے امام علی مقام جیسی معتبر اور محترم شخصیت نے، تو اس کے بعد پھر کسی کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ لیکن امام کی یہ بیعت یزید کی بدکاری اور بد عملی کے لیے ایک بڑا مستند جواز بن جاتا اور آپ کی بیعت جو ہے وہ سند بن جاتی، تو اسلام کا نظام درہم برہم ہو جاتا اور دین میں ایسا فساد برپا ہوتا کہ جس کا دور کرنا بعد میں ممکن نہیں تھا۔ بہرحال آپ یزید کی بیعت کے لیے تیار نہیں ہوئے اور شام کے وقت ولید نے پھر امام کے پاس کچھ لوگوں کو بھیجا۔ آپ نے فرمایا کہ میں آج نہیں آ سکتا، صبح ہونے دیجئے پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ولید نے خاموشی سے آپ کی بات مان لی اور اسی رات امام علی مقام نے اپنے اہل و عیال
اور عزیز و اقارب کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کے سفر کے لیے تیاری کا فیصلہ کر لیا۔ تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 162۔ عزیزان گرامی، کسی بھی شخص کے لیے اپنی جائے پیدائش، گھر بار، عزت و اقارب، عزیز و اقارب یا دوست و احباب اور وہ ماحول اور وہ مال و متاع ایک دم سے چھوڑ دینا آسان نہیں ہوتا جہاں اس نے آنکھ کھولی ہو، جہاں وہ پلا ہو، بڑا ہو، جوان ہوا ہو۔ جبکہ یہاں تو ذکر ہو رہا ہے نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جن کے نانا جان کا یہ شہر ہے اور نانا جان کو سب سے زیادہ پیارا ہے۔ رسول کائنات کی یہ حدیث بھی ہمارے سامنے ہے کہ نبی اس جگہ انتقال فرمانا پسند کرتے ہیں جہاں جو جگہ انہیں سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ تو حضرت امام حسین کے تو بے تحاشا عزیز و اقارب وہاں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ والدہ محترمہ، محترم نانا جان، محترم نانیاں، خالائیں، پھپھیاں، آپ کے بھائی حضرت امام حسن، آپ کے والد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، اور آپ کے نہ جانے کتنے ساتھی صحابہ اکرام اور آپ کے دوست احباب جن کے ساتھ آپ نے بچپن گزارا ہے، ان میں سے اکثر یا تو مدینہ میں موجود ہیں یا پھر مدینہ منورہ میں آرام فرما رہے ہیں، ابدی آرام فرما رہے ہیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس مجبوری کے تحت اور بوجھل اور بھاری دل کے ساتھ سامعین گرامی مدینہ منورہ کو چھوڑا ہوگا، اس کا تھوڑا سا احوال بیان کرنا میں یہاں پر مناسب سمجھتا ہوں تاکہ امام حسین کی مجبوریاں اور حکمتوں کا ہمیں اندازہ ہو سکے۔ امام عالی مقام نے اہل بیت اطہار اور اصحاب و رفقا اور اہل مدینہ سے یزید کی ساری بات بیان فرمائی اور ان سے اپنے بھائی حضرت محمد ابن حنیفہ سے مشورہ طلب کیا۔ سب نے کہا کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میرا تو جواب وہی ہے کہ جو میں والی مدینہ کو دے کر آیا ہوں کہ میں خاندان نبوت کا چشم و چراغ ہو کر ہرگز یزید جیسے فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا، اسے اپنی حمایت کا یقین نہیں دلا سکتا۔ اس بات پر سب نے اتفاق کیا اور مشورہ دیا کہ پھر آپ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ چلے جائیے۔ امام عالی مقام نے کہا کہ میرا بھی یہی ارادہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں رہنا فی الحال درست نہیں، کیونکہ اب خطرہ خون خرابہ کی حد تک پہنچ چکا ہے اور مجھے یقین ہے کہ یزید خاموش نہیں بیٹھے گا اور اپنی انتقامی کارروائیاں شروع کرے گا۔ حضرت امام حسین سامعین گرامی جانتے تھے کہ ان کا انکار جو انہوں نے بیعت کے حوالے سے کیا ہے وہ یزید کے اشتعال کا باعث بنے گا اور وہ نابکار آپ کی جان کا دشمن ہوگا اور خون کا پیاسا ہو جائے گا، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ مدینۃ الرسول کی اہانت ہوگی۔ نواس رسول کے خون نحق سے مدینۃ الرسول رنگین ہوگا اور یہ وہ توہین تھی کہ جو ہرگز نواس رسول کو برداشت نہیں تھی۔ حضرت امام نے دیانتداری، امانت اور تقوی کسی صورت ان کو یہ اجازت نہیں دے رہا تھا کہ اپنی جان کی خاطر یا اپنے عزیز و اقارب یا مدینہ طیبہ کی خاطر ایک طرف تو وہ کسی نااہل کے ہاتھ پر بیعت کریں یا دوسری طرف مدینہ کی جو حرمت ہے وہ پامال ہو، اور تیسری اور بڑی اہم بات کہ آپ کی بیعت مسلمانان اسلام کی تباہی اور شرع و احکام کی بے حرمتی اور دین سے انحراف کی صورت میں سامنے آتی۔ یہ امام جیسے جلیل القدر فرزند رسول سے کسی صورت ممکن نہیں تھا۔ اگر امام اس وقت یزید کی بات مان لیتے، اس کے گروپ میں شامل ہو جاتے، کوئی بہت بڑا عہدہ لے لیتے اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو والی مدینہ بنا دیتا، مکہ معظمہ کا گورنر بنا دیتا، یا جو آپ اپنے منہ سے طلب کرتے وہ دنیاوی دولت کے انبار آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیتا۔ لیکن آپ کی بیعت سے اسلام کا بڑا نقصان ہوتا، لوگوں کا بڑا نقصان ہوتا، ٹھیک ہے، پورا نظام درم برہم ہو جاتا اور پھر قیامت تک یہ داغ لگ جاتا کہ یزید کی ہر بدکاری کے جواز میں پھر آپ کی بیعت سند کے طور پر پیش کی جاتی رہتی۔ یزید نے حضرت امام حسین، ابن عمر اور ابن زبیر رضوان اللہ علیہم سے بیعت کے لیے سب سے پہلے کہا بھی اسی لیے تھا کہ یہ بڑے محترم اور اہم شخصیات تھے، اگر ان لوگوں نے بیعت کر لی تو پھر کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ انکار کر سکے۔
لیکن ان حضرات کی اس انکار سے وہ سارا منصوبہ یزید کا خاک میں مل گیا۔ حضرت امام کو یقین تھا کہ ان حالات میں یزید اور اس کے حواریوں کی آتش اناد اور بھڑکے گی، اور اب یزید گورنر مدینہ ولید بن عتبہ کو کہ جسے اہل بیت کا احترام تھا وہ خاموش رہا، اسے بھی معزول کر دے گا، اور بعد کے واقعات ہمیں یہ ثابت بھی کرتے ہیں۔ امام کو یہ خدشہ تھا کہ پھر کوئی ایسا شخص والی مدینہ بن جائے گا کہ جسے اسلام سے اس حد تک لگاؤ نہ ہو اور نہ ہی وہ اہل بیت کے احترام سے واقف ہو، اور یوں مدینہ منورہ میں خون خرابہ ہوگا، جو یہاں پر متبرک اشیاء ہیں ان کی توہین اور بے حرمتی ہوگی۔ تو اسی سوچ کے پیش نظر آپ نے مدینہ طیبہ سے فوراً نکل جانے کا فیصلہ کیا۔ جس طرح میں نے پہلے کہا سامعین گرامی کہ اپنی جائے پیدائش کو اور اس جگہ کہ جہاں آپ پلے بڑھے اور جوان ہوئے ہوں، اس ماحول کو، جس جگہ ہم نے آنکھ کھولی ہو، جس میں ہمارے عزیز والدین رہتے ہوں، جس میں ہمارے دوست احباب ہوں، کلاس فیلو ہوں، عزیز و قارب ہوں، اور ان کی محبت میں ان کی قربت میں ہم نے زندگی گزاری ہو، پرورش کی ہو، پروان چڑھے ہوں، وہ زمین، آب و گیا، وہ در و دیوار، وہ گلی، وہ محلہ، وہ شہر، چاہے کیسا ہی ہو، جب انسان سے چھوٹ جاتا ہے تو اسے عمر بھر خون کے آنسو رلاتا ہے، اسے خوشی سے کوئی بھی نہیں چھوڑتا، مجبوریاں چھڑواتی ہیں۔ میں کم و بیش 20-22 سال برطانیہ میں نے ریڈیو رمضان کی نشریات کی، اور وہاں پر بے شمار پاکستانیوں سے میرا رابطہ رہا، اور ان سے جب بات میں نے کی تو ان کے اندر کی یہ موجودہ تکلیف میں نے محسوس کی کہ واقعتاً اپنے ملک کو چھوڑنا، اس جگہ کو جہاں آپ پیدا ہوئے ہیں، بہت ہی تکلیف دہ عمل ہے، باوجود اس کے کہ وہاں پر موجود لوگوں کے پاس زندگی کی بے شمار آسائشیں موجود ہیں، لیکن اس کے بعد بھی وہ بہانے تلاش کرتے ہیں کہ واپس اپنے جائے وطن پہنچے، اپنے گاؤں، اپنے دوستوں احباب سے ملیں۔ کئی بیچارے تو ایسے بھی ہیں کہ جب وہ واپس جاتے ہیں تو کوئی پیچھے ان کو ویلکم کرنے والا بھی نہیں بچتا، کسی کو 20 سال ہو گئے، کسی کو 30 سال، کسی کو 40 سال۔ بہرحال اس جگہ یا گاؤں یا شہر کے بدلے میں چاہے کتنی ہی بہتر زندگی انسان کو مل جائے، بہت ہی خوبصورت اور آرام دہ ماحول ہو، ہر طرح کی سہولیات ہوں، لیکن پھر بھی اپنا وطن اپنا ہوتا ہے۔ وہاں کا ماحول، نظارے، جہاں انسان کے ابتدائی دن گزرے ہوں، ہم کبھی نہیں بھولتے، اس کی دلکشی کبھی ختم نہیں ہوتی، اور پھر یہ خواہش اور یہ آرزو کہ موت سے پہلے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ اسے وہ جائے پیدائش دکھا دے جہاں جس گاؤں میں وہ پیدا ہوا تھا، جس شہر میں وہ پیدا ہوا تھا۔ تو ابھی آپ یہ دیکھیں کہ جب پارٹیشن کے بعد بھی بہت سے لوگ جو پاکستان آ گئے تھے 1947 میں، وہ بہت عرصے تک، جب تک بلکہ وہ حیات رہے، سن 1980 اور 90 تک وہ لوگ حیات رہے جو اپنا بچپن ہندوستان میں گزار کر آئے تھے۔ یقین مانیے کہ ان کی پوری کوشش اور کاوش آخری وقت تک یہ رہتی تھی کہ وہ ایک دفعہ واپس ہندوستان چلے جائیں، اپنے عزیز و قارب سے مل آئیں، اپنے دوستوں سے، یا وہ جگہ دیکھائیں جہاں وہ پیدا ہوئے تھے۔ بہرحال حضرت امام حسین کے لیے تو یہ جگہ چھوڑنا بہت ہی تکلیف دہ تھا، چونکہ جس کو رب العالمین نے روئے زمین پر سب سے زیادہ شرف والے گھرانے میں، ماحول میں، حالات اور شہر میں پیدا کیا تھا، اور پھر وہ حالات، اس نے وہ جگہ، ماحول اور عزیز و قارب اور وہ شہر اب وہ چھوڑنے پر مجبور ہو گیا، تو اس کی کیفیت کیا ہوگی سامعین گرامی، اس کا اندازہ حضرت امام حسین کے علاوہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ حضرت امام حسین کے مدینہ طیبہ چھوڑنے کے رنج و غم اور صدمہ و قلق اور اس انتہا درجے کی مجبوری کا اندازہ ہمیں کرنا چاہیے کہ جو آپ کو مدینہ منورہ چھوڑنے پر مجبور کر رہا تھا، وہ مبارک اور خوبصورت اور پاکیزہ شہر جس سے مسلمانان اسلام دنیا کے کونے کونے سے وہاں پر پہنچنے کو اور بسنے کو اور اس سرزمین کو بوسہ دینے کے لیے تڑپتے ہیں۔ اور پھر یہ تو وہ جگہ تھی کہ جہاں امام علی مقام نے جنم لیا تھا، جوان ہوئے تھے، جس جگہ آپ نے اپنے محترم والدین، پیارے نانا جان، پیارے ماحول اور حد سے زیادہ پیار کرنے والے عزیز و قارب میں بچپن گزارا تھا، تعلیم حاصل کی تھی،
قرآن و سنت کے خوبصورت ماحول میں پروان چڑھے تھے. امہات المومنین اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے تعلیم، تربیت اور بے انتہا پرخلوص سچا پیار آپ نے پایا تھا. آپ نے اپنے محترم نانا جان، محترم والدہ ماجدہ، جنت البقیع میں موجود عزیز و اقارب، بلکہ سامعین گرامی ذرا تصور کیجئے کہ مدینہ طیبہ کے در و دیوار سے کیا کیا نہ باتیں کی ہوں گی، کیا کیا نہ امت مسلمہ کے لیے آپ نے دعائیں کی ہوں گی. اور ان موجودہ حالات میں اور آنے والے حالات میں رضا الہی پر، اپنی تقدیر پر ثابت قدم، صابر و شاکر رہنے کے لیے اپنے رب سے نہ جانے کیا کیا التجائیں کی ہوں گی. اور وہاں جو موجود بزرگ تھے، ساتھیوں اور اہل مدینہ سے آپ کیسے رخصت ہوئے ہوں گے، کیسے جدا ہوئے ہوں گے. ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آپ کی نانی جان ہیں، آپ ان کی گود میں سر رکھ کر ان سے کتنی دعائیں اور پیار لیا ہوگا، ان سے نہ جانے کیا کیا باتیں کی ہوں گی. ان کی حالت اس وقت کیا ہوئی ہوگی جب انہوں نے کہا ہوگا کہ نانی جان میں آپ سے دور جا رہا ہوں اور شاید یہ ملاقات ہماری اور آپ کی آخری ہو. اور پھر اہل مدینہ نے سامعین گرامی آپ کے جانے کو، آپ کی جدائی کو کیسے برداشت کیا ہوگا ان مساکین اور غربا نے کہ جو آپ کے در سے اللہ کا دیا ہوا رزق پاتے تھے، جو ہر مشکل گھڑی میں آپ ہی کو اپنا ساتھی، اپنا حامی اور مددگار سمجھتے تھے. انہوں نے آپ کا جانا کیسے برداشت کیا ہوگا. تو ایک نقطے کی وضاحت یہاں پر ضروری ہے، وہ یہ کہ نبی انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ آپ نے اس بات پر فخر نہیں کیا کہ میں سردار الانبیاء ہوں، میں افضل الانبیاء ہوں، میں رحمت للعالمین ہوں، میں اللہ کا پیارا محبوب نبی ہوں. آپ نے صرف اپنے فخر پر فخر کیا، یعنی اپنی خوشی سے رضائے الہی میں دوسروں کے لیے بھوکا پیاسا رہنا اور دوسروں کو حت الامکان جی بھر کر کھلانا. یہ وہ عمل تھا کہ جو رب العالمین نے رسول پاک کے گھرانے اور رسول پاک کے لیے محبوب بنا دیا تھا. اور یہ وہ عمل تھا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات میں سب سے زیادہ پسندیدہ آپ کا یہ عمل تھا. یہ فقر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام میں بھی رسول اللہ کی وجہ سے خوب کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. اور آل رسول کو تو یہ خون میں، ان کی گھٹی میں ملا تھا، ان کی تربیت میں، ان کی وراثت میں ملا تھا. تو اس میں یہ سب کچھ کس قدر ہوگا. حضرت امام علی مقام کو جو وظائف اور تحائف وغیرہ لوگ دیا کرتے تھے آپ کی عزت و احترام کی وجہ سے، تو اس کے بارے میں بدباطل لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ وہ سارا کا سارا شاید وہ اپنے آپ پر خرچ کر لیتے تھے یا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے تھے. لیکن یہ بری سوچ والوں کی باتیں ہیں. آپ نے اپنی خوشحالی، آرام اور آسائش کی جو زندگی تھی وہ صرف اور صرف لوگوں کی فلاح میں گزاری تھی. تو آپ کو فقر و فاقہ میں شاد رہنا، اپنے لیے فقر و فاقہ ہی طلب کرنا اور پھر اس پر رب العالمین کا شکر ادا کرنا، یہ تو آپ کی تربیت میں تھا، آپ کے خون میں شامل تھا، آپ کو بطور گھٹی ملا تھا. یہ تربیت و وراثت کا حصہ تھا جو آپ کو اپنے محترم نانا جان اور پھر آپ کی والدہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جگر گوشہ رسول اور پھر اپنے والد محترم سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور پھر اپنے پیارے پیارے بھائی حضرت امام حسن کی طرف سے آپ کو وراثت میں ملا تھا، امہات المومنین کی طرف سے آپ کو وراثت میں ملا تھا. صحابہ اکرام کی طرح آپ بھی فقر و فاقہ میں خوش تھے. سنت نبوی پر سامعین گرامی بھلا آل رسول سے بہتر کون چل سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. صحابہ اکرام سے بہتر، حضرت امام حسین سے بہتر اور کوئی کائنات میں ایسا شخص نہیں کہ جو رسول کی تعلیمات پر چل سکے. آپ اپنا سارا مال مسکینوں، غریبوں، سائلوں اور مستحق لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے. آپ ساری رات عبادات میں وقت گزارتے، بہت کم آپ کی خوراک تھی اور وہ بھی زیادہ تر جو عرب کا رواج تھا جو کی روٹی، بہت کبھی اچھے حالات ہوئے تو زیتون کے تیل کے ساتھ کھا لی. اور آپ نے ہمیشہ اللہ کے توکل پر زندگی گزاری. روپیہ، پیسہ، زر، دولت آپ کے پاس کچھ نہیں تھا،
انتہا کی سادگی میں عمر گزاری ہے. اب یہ جو ساری باتیں میں کر رہا ہوں یہ دلیل کے ساتھ میں کر رہا ہوں, اور وہ دلیل یہ ہے سامعین گرامی کہ جب انسان ہجرت کرتا ہے, کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے, تو زاد راہ میں سب سے پہلے وہ اپنا مال دولت جو اس نے جمع کیا ہوتا ہے وہ سینت کر اپنے پاس رکھتا ہے کہ نہ جانے پردیس جا رہا ہے کیا حالات ہوں, وہاں پر اس کو پیسوں کی کیا ضرورت پڑے, اس کے پاس جو زیورات ہیں, جو جواہر ہیں, جو سونے چاندی ہے, وہ اس کے کہیں کام آئے گا. لیکن میری ان باتوں کی تصدیق حادثہ کربلا کے دن جب خیمے لوٹنے والوں نے لوٹے اور مکمل لوٹے, تو وہاں ان تمام لوگوں کو سوائے معمولی کھانے پینے کے برتنوں اور عام سادہ لباس کے کسی کو وہاں سے کچھ نہیں ملا, نہ کوئی زر و جواہرات, نہ سونا چاندی تو چھوڑ, تاریخ ہمیں کہیں نہیں بتاتی کہ انہیں کوئی ایک درہم و دینار بھی ان خیموں کو لوٹنے کے بعد ملا. ورنہ اتنے سارے لوگ جا رہے تھے, 72 لوگ تھے, کچھ تو لے کر چلے ہوں گے, کچھ تو ان کے پاس ہوگا کہ راستے میں کھانے کی ضرورت ہوگی, پانی پینا ہوگا, کہیں قیام کرنا ہوگا, کہیں طعام کرنا ہوگا. اور اگر نواس رسول کے پاس بے شمار دولت تھی تو وہ پھر کہاں گئی, وہ ان کے ساتھ ہونی چاہیے تھی. تو بہرحال یہ حقیقت ہے کہ جب کوئی انسان اپنی مستقل جگہ کو چھوڑتا ہے, مجبوراً چھوڑتا ہے, تب بھی وہ اپنے ساتھ اپنی متاع عزیز ضرور ساتھ لے کر جاتا ہے. یہ ہر انسان کی فطرت ہے, میری اور آپ کی بھی ہے. اور ہم سفر کرنے میں سب سے پہلے اپنے پرس کا دھیان رکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم اپنی جیب میں جو چیز رکھتے ہیں وہ پرس ہے, جس میں پیسے ہوتے ہیں جو ہماری ضرورت کے ٹائم پر کام آتے ہیں. تو حضرت امام حسین نے بھی اپنا سارا مال و متال یقیناً اپنے ساتھ لیا ہوگا, جبکہ آپ کو یہ علم تھا کہ یہ آپ کا آخری سفر ہے, شاید آپ واپس نہ آئیں. لیکن لوٹنے والوں کو تو وہی ملا کہ جو خیموں میں موجود تھا, جو مال و زر آپ کے ہمراہ تھا وہی. تو تاریخ بتاتی ہے کہ انہیں کچھ نہیں ملا. بہرحال یہ گفتگو میں جاری رکھوں گا. بہت تکلیف دہ حالات ہیں کہ جب حضرت امام حسین کو اپنا یہ پیارا شہر چھوڑنا پڑ رہا ہے. لیکن ایک کمرشل بریک ہے چھوٹا سا, اور اس کے بعد واپس آئیں گے, اور پھر میں اس جدائی کا کہ جس کو اہل مدینہ نے اور حضرت امام نے برداشت کیا اس کا تھوڑا سا احوال آپ کے خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ جو فیس بک لائیو پر مجھے دیکھ رہے ہیں. میں واپس آ کے آپ کے نام شامل کرتا ہوں, اور تب تک آپ کوشش کریں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرا دیں. FM 100's time check. It's 10 p.m. Jazz Laya budget की super power with full balance offer. Dial *408#. करो 200 रुपए या ज्यादा का रिचार्ज और पाओ पूरा बैलेंस बिना किसी कटौती के. इससे बेहतर बचत की सुपर पावर और कहाँ? With Jazz मेरी सुपर पावर. 100 FM. अभी *406# मिलाओ और सिंध हफ्तावार ऑफर से पूरा हफ्ता पाओ 10 GB डेटा, अनलिमिटेड व्हाट्सएप और 1000 तमाम नेटवर्क मिनट्स, वो भी सिर्फ 320 रुपए के लोड में. रहो नॉन स्टॉप कनेक्टेड विद जैज मेरी सुपर पावर. This transmission is brought to you by Lifebuoy शैम्पू का नया एलोवेरा और मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला, बाल बनाए मजबूत. Lifebuoy शैम्पू, तुम मजबूत हो. Like us on Facebook.com/FM247 365. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے قدرتی آفات سے بچاؤ اور عوام تک بروقت معلومات کی رسائی یقینی بنانے کے لیے جدید طرز پر مبنی موبائل ایپلیکیشن کا اجرا کر دیا گیا ہے. وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کے دورہ NDMA کے موقع پر پاک NDMA ڈیزاسٹر الرٹ موبائل ایپلیکیشن متعارف کروائی گئی. جیو ٹیگنگ کا استعمال کرتے ہوئے یہ ایپ قدرتی آفات مثلاً سیلاب، لینڈ سلائیڈنگ، شدید برف باری اور دیگر ہنگامی صورتحال کے علاوہ کسی بھی علاقے میں موجود ممکنہ آفات کے خطرات کی تشخیص، اثرات اور حفاظتی اقدامات سے آگاہ کرتی ہے.
NDMA की ये ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर मौजूद है। कुदरती आफात की पेशगी इत्तला के लिए अभी अपने मोबाइल फोन में पाक NDMA डिजास्टर अलर्ट ऐप इंस्टॉल करें और NDMA की जानिब से जारी करदा हिदायत और अवामी आगाही के पैगामात पर अमल करके खुद को और अपने प्यारों को कुदरती आफात के मुमकिन खतरात और असरात से महफूज रखें। ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। क्या कम उम्र बच्चियों से मुशक्कत लेना सरासर ज्यादती नहीं? क्या ये उम्र उनके काम करने की है या पढ़ने और हंसने खेलने की? उन पर काम का बोझ ना डालें, उनसे उनका बचपन ना छीनें। पाकिस्तान का आइन और कानून हर बच्चे को ज़हनी, जिस्मानी और तालीमी हक फराहम करता है। बच्चों से मुशक्कत लेना एक काबिल सज़ा जुर्म है। आइए बच्चों से मुशक्कत से इनकार करें। वज़ारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान। मुफाद आमा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया। This transmission is brought to you by लाइफ बॉय शैम्पू का नया एलोवेरा और मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला बाल बनाए मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू, तुम मजबूत हो। FM 100. Like us on Facebook.com/FM247 फनाह की राह गुजर पर मंजिल बका हुसैन है। यही है किस्सा मुख्तसर, यजीद था हुसैन है। मुहर्रमुल हराम का खुसूसी प्रोग्राम तारीख करबला सलीम गिलानी के साथ सिर्फ FM 100 पर। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है उन सबको खुश आमदीद कहेंगे। 1446 हिजरी का आज 4 मुहर्रमुल हराम की नशियात आप मेरे साथ सुन रहे हैं कराची के FM 100 से। और आप जो फेसबुक पे मेरे दोस्त अहबाब हैं जो बड़े तसलसल से गुज़िश्ता कई एक सालों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं तज़किरा कर दूँ। निदा नवाज़, जज़ाकल्ला आपका। फ़रहान खान तुर्क साहब हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साहबजादे सैयद वक़ास हैदर, जज़ाकल्ला। उसके अलावा सैयद बहाज गिलानी जर्मनी से मेरे साथ हैं, और मुसब, सैयद मुसब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, उसके अलावा हमारे साथ हैं, ये कैसे ऊपर होता है, अच्छा ये है रमज़ा डोल हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उमर जुगनू साहब हैं। अच्छा, फ़िरदौस उस्मानी साहिबा हैं। फ़िरदौस उस्मानी साहिबा के बारे में मैं हर साल इसलिए तज़किरा किया करता हूँ कि वो हर साल इस प्रोग्राम को बड़ी पाबंदी से देखती हैं और सुनती हैं। और आप बरतानिया की बड़ी मारूफ़ इस्लामिक स्कॉलर हैं और कई एक दीनी प्रोग्राम आप वहाँ से पेश किया करती हैं। और मेरे साथ भी आपका एक बड़ा रेडियो रमज़ान बरतानिया के हवाले से आपके और मेरा एक बड़ा अहम रिश्ता और ताल्लुक़ है। तो अल्लाह ताला आपके लिए भी और डॉक्टर साहब के लिए भी मैं हमेशा दुआ गो रहता हूँ, उन्हें सेहत और सलामती दे। फ़िरदौस उस्मानी साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया। जवाद ज़फ़र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एम कमाल, थैंक यू वेरी मच। जमाल अली साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रमज़ा डोल हैं। मोहम्मद राशिद सिद्दीकी साहब, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, चूँकि मैं आपके पैगामात इसलिए नहीं शामिल करता कि आप लोगों की तरफ से सिर्फ दुआएं होती हैं, तो अल्लाह पाक आपको भी अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और इस प्रोग्राम को और इस नशियात में मेरा साथ देने के लिए अल्लाह ताला आप सबके दर्जात बुलंद करे। सरदार नूर सोलंकी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ कि कोई रह ना जाए, लेकिन ये स्क्रीन आगे पीछे हो जाती है जिसकी वजह से वाक़ईतन कुछ न कुछ रह जाता है। ठीक हो गया। बहरहाल बाकी जिनका नाम अगर मैं लेने से चूक गया हूँ तो उनसे माज़रत। ज़्यादा इस प्रोग्राम को शेयर कर दीजिए। बात हो रही थी कि उस जुदाई की कि जिसे अहले मदीना ने बड़ी तकलीफ़ के साथ बर्दाश्त किया होगा। इमाम को तो था ही दुख, लेकिन उन लोगों को भी दुख था कि जो आपसे दर्स व तदरीस पाते थे, कुरान और सुन्नत की हिकमत और इरफान हासिल करते थे, और जो आपको देखकर सबसे बड़ी बात ये थी कि अपने तसव्वुर में अपने प्यारे रसूल हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर लिया करते थे, क्योंकि उनके लिए भी आपका मदीना तैयबा से चले जाना सुहाने रूह बन गया था।
تو ایسے موقعوں پر حضرت امام کی کچھ چیدہ کچھ حاضریاں ہیں اور جو کچھ تاریخ کی کتابوں میں بھی درج ہیں اور ویسے بھی لاجیکل بھی آپ دیکھیں تو جب کبھی ہم اپنا وطن یا اپنا گھر چھوڑ رہے ہوتے ہیں تو خاص لوگوں سے ضرور مل کر جاتے ہیں. تو امام علی مقام کی بھی کچھ حاضریاں ہیں جو ملاقات قبل از روانگی ان کا میں مختصر سا ذکر کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ تاریخ کا حصہ ہیں اور امام علی مقام کی سیرت، طبیعت، فطرت، سوچ اور دنیا کے مقابلے میں ہر قدم ہر آن آخرت کو ترجیح دینا اور آپ کا قرآن و سنت کا علمدار ہونے کی آئینہ دار ہے. مدینہ طیبہ سے امام علی مقام کی رحلت کا دن یقیناً اہل مدینہ کے لیے اور خود امام کے لیے غم و اندوہ کا دن ہوگا. اور پھر یہ وہ ٹائم تھا کہ جب عالم اطراف سے لوگ جوق در جوق ترک وطن کر کے اپنے عزیز و احباب کو چھوڑ کر میلوں، سینکڑوں اور ہزاروں میلوں کا دشوار گزار سفر طے کر کر مدینہ طیبہ حاضر ہونے کی تمنائیں کر رہے تھے اور دربار رسالت مآب کی حاضری کا شوق انہیں دشوار گزار منازل اور بیر و بر کے طویل اور خوفناک سفر اختیار کرنے کے لیے بے قرار بنا رہا تھا. ایک لمحہ کی جدائی انہیں شاک گزر رہی تھی اور دوسری طرف والی مدینہ منورہ میں فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوار رسول سے جانے پر مجبور تھا. تو اس وقت کا تصور دل کو سامنے گرامی پاش کر دیتا ہے. روایت صحیح و معتبرہ اس بات پر موجود ہیں کہ اس دن جس دن آپ کو مدینہ طیبہ سے رخصت ہونا تھا اس دن آپ نے اپنی تیاری مکمل فرما لی. احباب اہل بیت اطہار کو اپنے ہمراہ لے جانے کا ارادہ بھی کر لیا. اس رات شب کو ریاض جنت میں عبادات و نوافل میں آپ نے یہ رات گزاری اور بارگاہ رب ذوالجلال میں آپ نے یہ خصوصی دعا فرمائی کہ اے اللہ، میں تیرے نبی کا بیٹا ہوں اور تیرے نبی کی یہاں پر قبر اطہر ہے. میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں اور جن حالات سے میں مجبور ہو کر یہاں سے جا رہا ہوں تو اچھی طرح سے جانتا ہے. میں نیکی کو اختیار اور بدی سے اجتناب کو پسند کرتا ہوں. اے اللہ، میں تجھے صاحب قبر کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ تو میرے لیے وہ راستہ پیدا فرما جس میں تیری اور تیرے رسول کی رضامندی ہو. حیات الحنفی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 27. امام علی مقام سامعین گرامی یہ دعا فرماتے جاتے اور روتے اور اسی حال میں حضرت امام علی مقام قبر اطہر سے بیدار ہوئے. آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے پیارے نانا جان، اب حسین کا آخری سلام اور آخری حاضری قبول فرمائیے. امید نہیں کہ اب کبھی میں دوبارہ قبر اطہر پر حاضر ہو سکوں گا. حضرت امام کا دامن، صبر کا دامن تھامے ہوئے پھر اپنے دیگر جو صحابہ کرام ہیں ان کی قبر اطہر پر اظہار غم فرقت اور سلام کے لیے حاضر ہوئے. حیات الحنفی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 2 پر درج ہے کہ جب مدینہ طیبہ چھوڑنے سے قبل آپ کی ایک ملاقات اپنے بھائی حضرت محمد ابن حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی اور یہ حضرت امام حسن کے بیٹے تھے. تو تمام ماجرا آپ نے بیان فرمایا اور ان سے رائے لی تھی کہ اب مجھے ان حالات میں کیا کرنا چاہیے. حضرت محمد ابن حنیفہ نے فرمایا کہ اے میرے محترم پیارے بھائی حسین، جہاں تک یزید کی بیعت کا تعلق ہے، آپ نے جو جواب والی مدینہ کو دیا ہے وہ بالکل درست ہے. میں اس میں آپ کی حمایت کرتا ہوں. واقعی ایسے فاسق و فاجر کی بیعت آپ پر لازم نہیں، بلکہ تمام مدینہ والے اس حوالے سے آپ کے ساتھ ہیں اور کسی صورت ہم لوگ یزید کی بیعت کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اب رہا یہ معاملہ کہ آپ مدینہ طیبہ سے تشریف لے جائیں اور مکہ معظمہ میں قیام فرمائیں. جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ کہیں مدینہ تو رسول کی اہانت نہ ہو، اس کی توہین نہ ہو اور مسلمانوں کا باہم خون خرابہ نہ ہو. اگر مدینہ تو رسول سے کوچ کرنا ہے تو کر جائیں، لیکن میری چونکہ طبیعت خراب ہے تو مجھے صحت یاب ہونے تک آپ رک جائیں تاکہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں. کیونکہ اے بھائی حسین، آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کو سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں. میرے بھائیوں میں آپ سے بہتر کوئی بھائی نہیں ہے
اور میری جان بھی آپ پر قربان۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ پیارے بھائی، میں ایسا کرتا ہوں کہ فی الحال میں مدینہ طیبہ سے کوچ کر جاتا ہوں، مکہ معظمہ میں قیام کروں گا، لیکن فی الحال آپ میرے ساتھ نہ جائیں، کیونکہ آپ کی جو طبیعت ہے وہ سفر کے لیے مناسب نہیں، اور دوسرا آپ کا مدینہ میں رہنا اس لیے بھی بہتر ہے کہ آپ یہاں کے حالات سے مجھے آگاہ کرتے رہیں، جو باتیں مجھے علم میں نہ ہوں مجھے ان کی خبر گیری فرمائیں۔ مدینہ سے دور ہونے کی صورت میں مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ نانا جان کے شہر کا کیا حال ہے؟ حیات الحنفی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 2۔ بہتر یہ ہے چونکہ آپ سخت بیمار ہیں تو آپ مدینہ طیبہ میں قیام کریں۔ تو ان روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت محمد ابن حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور آپ کے ساتھ آپ کے ہمراہ جاتے، لیکن یہ جو 2 بڑی وجوہات تھیں جس کا میں نے تذکرہ کیا، اسی لیے آپ ان کے ہمراہ مکہ نہیں گئے۔ حضرت امام حسین اس کے بعد اپنی نانی جان ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ملاقات کے لیے حاضر ہوئے اور سارا ماجرا انہیں سنایا ہے۔ نانی جان یہ سن کر فرماتی ہیں کہ پیارے بیٹے، اگر تم مدینہ منورہ سے جانے کا مصمم ارادہ کر چکے ہو تو کم از کم مجھے یہ خبر سنا کر میرے دل کو تکلیف نہ دو۔ تمہاری یہ بات سن کر میرا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے، کیونکہ میں نے تمہارے جد کریم نانا جان اور اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ کی زبان اطہر سے یہ سنا ہے کہ میرا بیٹا عراق کی سرزمین میں شہید ہوگا، اس پر ظلم و ستم کیا جائے گا، اور اس زمین کے ٹکڑے کا نام کربلا ہے، اور میرے پاس اس جگہ کی وہ مٹی شیشی میں محفوظ ہے جو مجھے خود آپ کے نانا جان نے دی تھی، اور مجھے کہا تھا کہ سلمہ اس کو سنبھال کر رکھنا، جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ حسین کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ اب سامعین گرامی، بات تو مکہ معظمہ جانے کی ہو رہی ہے، یہ کربلا اور یہ شہادت اور یہ مٹی اور یہ خون درمیان میں کہاں سے آ گیا؟ نانی جان کہتی ہیں کہ اے پیارے بیٹے حسین، مجھے تمہارا یہ سفر مکہ معظمہ کا معلوم نہیں دیتا، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کربلا کا سفر ہے۔ تو حضرت امام حسین رو کر فرماتے ہیں کہ امی جان، میں جانتا ہوں، میں اچھی طرح جانتا ہوں، یقیناً مجھ پر ظلم و جفا ہوگا اور اسی ظلم کے ساتھ میں قتل کیا جاؤں گا۔ اور اس کے بعد آپ نے نانی جان سے کچھ اور باتیں بھی فرمائیں، اور یہ بھی فرمایا کہ نانی جان نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ اپنے اہل و عیال کو نہ لے کے جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں کہ بے شک نانی جان، آپ کا فرمان حق بجانب ہے کہ میں بچوں کو اس سفر میں اپنے ہمراہ نہ لے جاؤں، لیکن مشیت الہی میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں۔ مجھے حکم ہے کہ میں ظلم و جفا کے ساتھ اپنی آل اور اولاد کو شہید ہوتے ہوئے دیکھوں، اور میرے اہل و عیال کو میں وطن سے دور دیکھوں، اور میرا رب چاہتا ہے کہ مجھے وہ ان مسائل میں مبتلا دیکھے کہ کوئی اس کی راہ میں ذبح ہو رہا ہے، کوئی طرح طرح کی مصیبتوں میں داخل ہو رہا ہے،
اور جب کوئی مدد کے لیے پکارے گا تو کوئی ان کا حامی و ناصر وہاں پر نہیں ہوگا۔ حیات الحنفی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 22۔ ام المومنین ام سلمہ یہ سن کر بہت روئی ہیں اور پھر اس تمام معاملے کو سپرد رب العالمین کرتی ہیں اور دعائے استقامت اور ابتلا فرماتے ہوئے آپ نے انہیں الوداع کہا ہے۔ حضرت امام حسین ان تمام ملاقاتوں سے فارغ ہوئے تو مدینۃ رسول کے در و دیوار کی جانب نگاہ کی اور آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے امام الانبیاء محبوب رب العالمین سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ کے روضہ اطہر پر حاضر ہوئے اور نہایت بے بسی کے عالم میں حسرت و یاس کے لہجے میں عرض کرتے ہیں کہ اے میرے پیارے سردار، یا رسول اللہ، پیارے نانا جان، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نہایت مجبور ہو کر آپ کے جوار اقدس سے دور جا رہا ہوں۔ میرے اور آپ کے درمیان ایک ظاہری جدائی پیدا ہونے جا رہی ہے، باطنی تو نہ تھی اور نہ کبھی ہوگی۔ یہ ظاہری جدائی اس لیے ہے کہ مجھے مجبور کیا جا رہا ہے کہ میں حسین، یزید بن معاویہ، شار، خمر، فاسق و فاجر کی بیعت کروں، اور اگر میں ایسے شخص کی بیعت کرتا ہوں تو ایمان سے دور ہوتا ہوں، اور اگر انکار کرتا ہوں تو جان سے جاتا ہوں۔ مجھے اپنے قتل ہونے کا کوئی خوف اور ڈر نہیں، ہاں البتہ میں نہیں چاہتا کہ آپ کے پیارے شہر مدینہ کی اہانت ہو، اور اس مجبوری امر کی بنا پر میں جوار رسول انور سے رخصت کی اجازت مانگتا ہوں۔ میری طرف سے آپ کے حضور آخری حاضری کا سلام ہو۔ حیات الحنفی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 32۔ اسی حالت میں امام روضہ اطہر سے لپٹ گئے اور اس حال میں دیکھا کہ سرکار دو عالم سید کونین سید الانبیاء پیارے نانا جان اپنے نواسے حسین کو آغوش میں لے کر سینہ اقدس سے لگاتے ہیں اور چومتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے فرزند، عنقریب ظالم تجھے بھوکا اور پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کر ڈالیں گے۔ تیرے خاندان اہل بیت پر مصائب ڈھائیں گے، اہل بیت کے چھوٹے بڑے سب شہید کر دیے جائیں گے، لیکن بہشت تمہارے لیے آراستہ ہو چکی ہے۔ اس میں تمہارے اور تمہارے رفیقوں کے درجات عالیہ اور عرفہ اور اعلیٰ درجات جو شہادت عظمیٰ کے منصب پر فائز ہوئے بغیر نہیں مل سکتے۔ تو بیٹا صبر کرو، رضا پر قائم رہو، میرے دین پر داغ نہ آنے دو، اور جام شہادت کے بعد میرے پاس آ جاؤ۔ میری دعا ہے کہ اے اللہ میرے حسین کو کہ جو برحق ہے اسے صبر، رضا اور استقامت عطا فرما۔ حیات الحنفی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 32۔ اس پر انور منظر کو دیکھا تو امام حسین کا حوصلہ بلند ہوا اور عزم و ہمت اور استقامت اور صبر و رضا کو اپنے دامن اقدس میں لیے آخری ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کرتے ہوئے روضہ اطہر سے جدا ہو گئے۔ سامعین گرامی، یہاں شاید میرے سننے والوں کو یہ محسوس ہو رہا ہو کہ یہ غیر یقینی باتیں جو میں اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ مجھے بتائیے کہ جو لوگ مدینہ منورہ حاضری کے لیے جاتے ہیں وہ رسول کے روضے کی جالی سے لپٹ کر کیا کیا باتیں کرتے ہیں، یہ ذرا ان سے پوچھئے جو یہ باتیں کرتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ 1400 ساڑھے 1400 سال سے جاری ہے۔ اربوں کھربوں لوگ جوار رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جا کر اپنا دل کھول کر رکھ دیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اپنے دکھ درد بیان کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ وہاں سے آواز نہیں آئے گی، لیکن ان کا یہ یقین کامل ہے کہ صاحب قبر ان کی آواز کو سن رہا ہے۔ یہ تو بات ہو رہی ہے نواسے کی۔ میں اور آپ جب اپنے والدین کی قبروں پر جاتے ہیں تو کیا ہم وہاں پر ان سے باتیں نہیں کرتے؟ کیا اس قبر سے لپٹ کر ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ جیسے صاحب قبر نے ہمیں سینے سے لگا لیا ہو، ہمیں تسلی دی ہو، ہمیں دلاسا دیا ہو؟ ایسا ہی کچھ تھا۔ اگر یہ تاریخ کا حصہ نہ بھی ہو تب بھی اصول یہی بنتا ہے، فطرت یہی ہے کہ ہم اپنے پیاروں کے گلے لگ کر، چاہے وہ حیات ہوں چاہے وہ زمین کے نیچے ہوں، ہم اپنے
دل کے جو چھالے ہیں، جو اپنا دکھ درد ہے وہ ان سے بیان کرتے ہیں۔ اور ہم بات کر رہے ہیں کہ سارے جہانوں میں سے، ہماری اس کائنات میں سے، اپنے اللہ کے ہاں، رب العالمین کے ہاں سب سے اعلیٰ اور عرفہ اور افضل تھے یہ لوگ، اور قیامت تک رہیں گے، جنہیں یہ رتبہ عظیم اپنی پرخلوص اطاعت و عبادت اور اللہ کے دین کو عوام میں پھیلانے کے عوض ملا تھا، اپنے رب العالمین کی پہچان کرانے کی وجہ سے ملا تھا۔ شب و روز انتھک محنت اور عبادت کے سبب انہوں نے یہ صلہ پایا تھا، یہ درجات پائے تھے۔ تو میرا اور آپ کا تو شمار کسی گنتی میں نہیں ہوتا، اس کے باوجود بھی رب العالمین اپنے کرم و رحمت سے زندگی کے مشکل اوقات میں، کسی حادثے یا موت وغیرہ کے سلسلے میں، کبھی کبھی ہمارے جیسے گناہ گار یا ہمارے عزیز یا پیارے بھی ہمیں خواب میں آ کر اشارتاً اطلاع دیتے ہیں، وہ ہمیں آگاہ کرتے ہیں کسی آنے والی پریشانی سے۔ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا، میرے ساتھ بھی بہت بار ایسا ہوا ہے۔ تو اگر میں اپنے والدین یا بڑوں سے ہم نے اپنے دل کی بات ہم کر سکتے ہیں تو یقیناً حضرت امام حسین نے بھی بہت ساری باتیں کی ہوں گی۔ بہرحال سامعین گرامی، امام علی مقام اس کے بعد جنت البقی میں تشریف لائے ہیں، اپنی والدہ ماجدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جگر گوشہ رسول پیاری امی جان کی قبر اطہر پر حاضر ہوئے ہیں۔ قبر کو دیکھتے ہیں کہ امام کے ضبط کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں، قبر اطہر سے لپٹتے ہیں اور روتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ اے پیاری امی جان، آپ کا نازوں کا پالا ہوا حسین، آپ کی آنکھوں کا نور اور آپ کے دل کا سرور وہ حسین کہ جس کی ذرہ بر تکلیف آپ نے کبھی برداشت نہیں کی تھی، اب وہ حسین مجبور ہو کر آپ سے دور جا رہا ہے۔ امی جان آج سے پہلے آپ کی قبر پر حاضری دے کر اپنے دل کو تسکین دے لیا کرتا تھا، اور اب حاضری کی سعادت سے محروم ہو رہا ہوں، آپ کی جدائی سے دل ٹوٹ رہا ہے، آپ جانتے ہو کہ میں مجبور ہوں، اور اب آپ کے لاڈلے حسین کی آزمائش کا وقت قریب آ گیا ہے۔ امی جان میرے لیے دعا فرمائیے کہ میری جان چاہے چلی جائے لیکن نانا جان کے دین پر داغ نہ آنے پائے۔ امام علی مقام سامعین گرامی ان کلمات طیبات کی عرض گزار اور آخری ہدیہ و سلام کے بعد جنت البقی سے رخصت ہوئے۔ حیات الحنفی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 32۔ یہ مدینہ منورہ وہ شہر ہے، یہ وہ مقدس شہر ہے جو حضور انور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہانوں میں، سارے شہروں میں سب سے زیادہ محبوب شہر ہے۔ جیسا کہ خود رسول کائنات کا ارشاد ہے، جو میں نے بھی کچھ دیر پہلے آپ کی خدمت میں پیش کیا، کہ نبی اس جگہ انتقال فرماتا ہے کہ جو اسے سب سے زیادہ محبوب ہو۔ فضائل مدینہ صفحہ نمبر 11۔ اور رسول کائنات کا وصال مدینہ منورہ میں ہوا تو معلوم ہوا کہ سارے شہروں میں آپ کو سب سے زیادہ پیارا مدینہ ہے، اور یہی وہ مدینہ ہے کہ جس نے ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو اپنے آغوش میں لیا تھا۔ یہی وہ مدینہ ہے، اسی لیے رسول پاک کو اس شہر کے ساتھ بہت زیادہ انسیت ہے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پیارا ہے تو ان کی آل اور اولاد کو بھی یہی شہر پیارا ہوگا۔ اسی لیے تمام عالم اسلام کے جتنے مسلمان جب بھی اللہ کی عبادت فریضہ حج کے لیے جاتے ہیں تو انہیں ایک دائمی اور ایک جو سکون ہے وہ مدینہ طیبہ کی حاضری کے بغیر نہیں مل پاتا۔ وہ وہاں پر بڑا کہتے ہیں، جو لوگ گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یعنی کہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں ہمیں ایک جلال بھرا ایک ماحول سا محسوس ہوتا ہے، لیکن جب ہم روضہ رسول پر حاضری دیتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک ٹھنڈک اور ایک بہت ہی اپنائیت کا احساس کہ وہاں سے اٹھنے کو دل نہیں چاہتا۔ اور اس شہر کے ساتھ تو لوگوں کی عقیدتوں کا یہ عالم ہے۔ میں شہاب نامہ پڑھ رہا تھا تو قدرت اللہ شہاب اس میں لکھتے ہیں کہ میں نے جب عمرہ کیا اور فرسٹ ٹائم میں گیا تو میں نے اس ڈر سے جوتی نہیں پہنی اپنے پیروں میں کہ نہ جانے کون سی ایسی گلی اور کون سا ایسا محلہ اور کون سا ایسا
बाज़ार हो कि जहाँ से कभी रसूल कायनात गुज़रे हों, और ऐसा ना हो कि मेरी वजह से उस जगह की हुर्मत पामाल हो। और कई लोग ऐसे थे, ऐसे भी गुज़रे हैं तारीख़ में, कि जो मदीना मुनव्वरा की किसी दीवार के साए के नीचे, जबकि सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी होती है मदीना मुनव्वरा में, तो वो इस ख़याल से किसी दीवार के साए में नहीं बैठते कि न जाने यहाँ कभी शायद रसूल अल्लाह ने मुख्तसर सा क़याम किया हो और इस दीवार के साए में रसूल अल्लाह ने थोड़ी देर आपने आराम फरमाया हो। ये लोगों की अक़ीदत है उस शहर के साथ। तो बहरहाल सारे शहरों में नबी पाक को ये शहर प्यारा है और आपकी औलाद को भी प्यारा है, मगर हालात ये हैं कि अब इस महबूब शहर को आपको छोड़ने पर हालात ने मजबूर कर दिया है। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर इस गुफ्तगू को जारी और सारी रखने की कोशिश करेंगे। सामने गिरामी, कुछ आखिरी हाज़रियाँ और सलाम हैं कि जो मैं वापस आकर आपकी खिदमत में पेश करूँगा। सुपर पावर विद फुल बैलेंस ऑफर। डायल स्टार 408 हैश, करो 200 रुपए या ज्यादा का रिचार्ज और पाओ पूरा बैलेंस बिना किसी कटौती के। इससे बेहतर बचत की सुपर पावर और कहां? विद जैज़ मेरी सुपर पावर। अम्मी, अली कहता है कि मैं पापा की तरह पायलट नहीं बन सकती। क्या लड़कियां पायलट नहीं बनती? ये देखो तुम्हारे बाल, ये ऐसे वैसे जैसे चाहे बन सकते हैं, क्योंकि ये मजबूत हैं। तुम भी जो चाहो बन सकती हो, क्योंकि तुम भी मजबूत हो। एक माँ ही बनाती है बेटी को जड़ से मजबूत। जैसे लाइफ बॉय शैम्पू का नया एलोवेरा और मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला बाल बनाए मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू, तुम मजबूत हो। अभी स्टार 406 हैश मिलाओ और सिंध हफ्तावार ऑफर से पूरा हफ्ता पाओ 10 GB डेटा, अनलिमिटेड व्हाट्सएप और 1000 तमाम नेटवर्क मिनट्स, वो भी सिर्फ 320 रुपए के लोड में। रहो नॉन स्टॉप कनेक्टेड विद जैज़ मेरी सुपर पावर। This transmission is brought to you by लाइफ बॉय शैम्पू का नया एलोवेरा और मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला बाल बनाए मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू, तुम मजबूत हो। Like us on Facebook.com/FM247 365 जैज़ लाया बचत की सुपर पावर विद फुल बैलेंस ऑफर। डायल स्टार 408 हैश, करो 200 रुपए या ज्यादा का रिचार्ज और पाओ पूरा बैलेंस बिना किसी कटौती के। इससे बेहतर बचत की सुपर पावर और कहां? विद जैज़ मेरी सुपर पावर। This transmission is brought to you by लाइफ बॉय शैम्पू का नया एलोवेरा और मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला बाल बनाए मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू, तुम मजबूत हो। FM 100. Like us on Facebook.com/FM247 365 FM247 365 महर्रमुल हराम का खुसूसी प्रोग्राम तारीख करबला सलीम गिलानी के साथ सिर्फ FM 100 पर। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। कुछ और दोस्तों के नाम में शामिल करूँ। नासिर स्माइलर हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं जनाब, ये एक बहुत बड़े ब्रॉडकास्टर हैं निसार साहब, और कई मतलब बड़े बहुत अरसे तक आपने रेडियो के साथ आपकी वाबस्तगी रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। महवेश राशिद सिद्दीकी साहिबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उसके अलावा सरदार नूर साहब हैं, जज़ाकल्लाह खैर सरदार साहब। आसिफ साहब हैं, आसिफ कितराइन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, उसके अलावा और भी बहुत सारे दोस्त हैं। गौहर शाह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद नवाज़, थैंक यू वेरी मच, आप इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। रमज़ा डोल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जमाल, आपका भी, और फैज़ अहमद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उसके अलावा कौन है जनाब? आसिफ साहब, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। आप दोस्तों से सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। बहुत सारे ग्रुपों में आप हैं तो इसको वहाँ पर शेयर करें।
मुख्तसर करेंगे बात को, और मतलब ये दुख और तकलीफ़ ऐसी है कि जिसे बयान करने की हिम्मत भी नहीं होती, लेकिन बग़ैर बयान किए चारा भी कोई नहीं है, क्योंकि ये तारीख़ का हिस्सा हैं और तारीख़ से हम दामन नहीं छुड़ा सकते। बहरहाल ये दिन जो मदीना मुनव्वरा से आपकी रुखसती का दिन था, यकीनन अहले मदीना के लिए, साहिब कब्र रसूल कायनात के लिए, आपके वालिदैन के लिए, आपके अजीज़ व क़ारिब के लिए बहुत तकलीफ़ दे रहा होगा, और इसी तरह इमाम के लिए भी था। आप अलविदा ए नाना जान अलविदा कहकर रोते हुए शहर से रुखसत हुए और डूबते दिल के साथ मदीना मुनव्वरा पर आपने एक हसरत भरी निगाह डाली और मक्का मौज़मा की तरफ रवाना हो गए। ये वाक़या है 4 शाबान सन 60 हिजरी बमुताबिक 10 मई 680 ईस्वी का। अब चूँकि कंप्यूटराइज दौर है और तारीख़ें आप ख़ुद भी निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ 2-4 दिन की यह हतमी नहीं है, लेकिन 2-4 दिन के फ़र्क से ये तारीख़ें यही होंगी। हाँ, अलबत्ता महीना और साल बहुत हद तक यही बनता है। आप मक्का मौज़मा पहुँचे शाहराह आम से सफ़र करते हुए, और आपकी तशरीफ़ आवरी की ख़बर जब लोगों में पहुँची तो जौक दर जौक आपकी खिदमत में लोग हाज़िर होने लगे और आपकी ज़ियारत का शर्फ़ हासिल करने लगे। मक्का मौज़मा में आप एक पनाह गुज़ी की हैसियत से मुक़ीम रहे। ना यहाँ आपने यज़ीद के ख़िलाफ़ किसी से कोई बैत की, ना कोई मुहिम चलाई, और ना अपने मुआफ़क़त में कोई लश्करी ताकत आपने तैयार की। मक्का मौज़मा में आपका क़याम और आपने यहाँ क्या कुछ किया, इसकी रुदात में इंशाल्लाह अपने आने वाले प्रोग्राम में शामिल करूँगा। कल का जो मेरा मौजू होगा वो यज़ीद का किरदार और यज़ीद की मासियत, इस पर हम बात करेंगे, और कुछ थोड़ा सा अहवाल मीर अनीस का भी मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। इस सारे मंजरनामे को जो कि बैत के मसले से शहादत तक का है, देखते हैं कि मीर अनीस अपने अंदाज़ में किस तरह से बयान करते हैं। वो कहते हैं कि जिस दम यज़ीद शाम में मसनद नशी हुआ, सब मुल्क रूसिया के ज़ेरे नगी हुआ, शब्बीर से ज़्यादा उसे बुग़ज़ की हुआ, इज़ाए अहले बैत के दर पे लई हुआ, कहता था सल्तनत का तो सामान दुरुस्त है, सख्ती न इन पे होवे तो रियासत ये सुस्त है। ख़त हाकिम मदीना को लिखा बशद्दोमत, मज़मून ये था कि तब है अतात तेरी सनत, बैत मेरी हुसैन से ले तू बजबरो कद, मैं फ़ौज भेजता हूँ करेगी तेरी मदद। बैत करें तो जल्द इधर भेज दीजिए, राज़ी ना हो तो काट के सर भेज दीजिए। पहुँचा उसे मदीना में जब नामा यज़ीद, पढ़कर वो ख़त बहुत मुर्तदिद हुआ वलीद, दिल में कहा ये जुल्म तो है अक्ल से बईद, मैं फ़ातिमा के लाल को क्यों कर करूं शहीद, दावाए सल्तनत भी नहीं बेकसूर हैं, ऐसे किनारा कश पे सितम क्या ज़रूर है। आखिर किसी को भेज के शह को किया तलब, भाई भतीजे शाह के हाजिर थे सब के सब, फरमाया उनसे जाके मैं आऊँगा वक्त शब, मालूम है मुझे जो बुलाने का है सबब, सब जानते हैं बैते फासिक हराम है, उसकी तलब हमें ये अजल का पयाम है। घबरा गए ये सुन के अजीज़ो रफ़ीक़ो यार, कासिम ने रख ली सामने शमशीर आबदार, अकबर ने भी तलब किया असबाब कारज़ार, आए कमाले गैस में अब्बास नामदार, ये कह के ये बात सूरत शेर उठ खड़े हुए, हाकिम के घर न जाएंगे हम बेलड़े हुए। ज़ैनब के दोनों बेटों को उस दम रही नताब, जाकर हरम सरा में कहा बस सद्दे इस्तराब, हाकिम के घर में जाते हैं शाहे फलक जनाब, अम्मा हमारे नीमचे ला दीजिए शताब, बिगड़ेगी गर तो खून के दरिया बहाएंगे, काम आज भी ना आए तो कब काम आएंगे। सुनकर सुखन ये हो गया ज़ैनब का रंग जर्द, आंसू भर आए आंखों में उठा जिगर में दर्द,
بولی کلیجہ تھام کے اور آہ بھر کے سرد، کیا وائیے مدینہ ہے آمادہ نبرد، ایسی علی کے لال سے تسخیر کیا ہوئی، کیا جرم کیا گناہ کیا خطا ہوئی۔ بھائی کو میرے پاس بلاؤ سنوں میں حال، کیا بات ہے جو خاطر اقدس پہ ہے ملال، تنہا چلا نہ جائے کہیں فاطمہ کا لال، بھائی پہ کچھ بنے گی تو کھولوں گی سر کے بال، شاید دغا ہو جنگ کا سامان لیے چلیں، حاکم کے گھر میں ساتھ مجھے بھی لیے چلے۔ زینب یہ کہہ رہی تھی کہ آئے امام دین، منہ دیکھ شہ کا رونے لگیں زینب حزین، فرمایا شہ نے روتی ہو کیوں خوف کچھ نہیں، حاکم کے گھر میں جائے گا حیدر کا جانشین، وہ اور ہے جگہ تمہیں جس کا خیال ہے، یا مجھ پہ ہاتھ اٹھائے کوئی کیا مجال ہے۔ سمجھا چکے بہن کو جو حضرت بچشم تر، باندھی شہ نجف کے کمر بند سے کمر، ڈالا آبائے پاک محمد کو دوش پر، لے کر عصا نبی کا چلے شاہ بہروبر۔ یوں ساتھ تھے عزیز شہ کم سپاہ کے، جیسے ستارے چرخ پہ ہوں گرد ماہ کے۔ حاکم کے در پہ پہنچے تو کہنے لگے امام تم سب یہاں رکو کہ نہیں وہاں تمہارا کام، جب کروں پکار کے حاکم سے میں کلام، درانہ آئیو کہ مدد کا ہے وہ مقام، گھبراتے اتنا کیوں ہو کہ میں بے قصور ہوں، نہ تم ہو مجھ سے دور نہ میں تم سے دور ہوں۔ پاسے ادب سے کہہ نہ سکے کچھ رفیق و یار، بولے یہ ہاتھ جوڑ کے عباس نامدار، دل کو غلام کے نہیں آئے گا یہاں قرار، سائے کی طرح ساتھ نہ چھوڑے گا جانثار، شاید نہ پہنچے یہاں تلک آواز دور کی، کفشی لیے رہے گا یہ خادم حضور کی۔ سمجھا کہ بھائی کو گئے حاکم کے پاس شاہ، اس نے کہا معاویہ نے لی عدم کی راہ، پڑھیے خط یزید کو اے شاہ دی پناہ، پڑھ کر وہ خط امام نے کھینچی جگر سے آہ، فرمایا سر کٹے تو کٹے کچھ علم نہیں، دانستہ دے میں ہاتھ سے عزت وہ ہم نہیں، ہم ہیں ستون دینوں نشانے رہے یقین، خالق نے اپنے راز کا ہم کو کیا امین، واللہ ہم ہیں وارث سردار مرسلین، روشن ہمارے نور امامت سے ہے زمین، گردش سے گو زمانے کی مظلوم آج ہے، گردش سے گو زمانے کی مظلوم آج ہیں، فضل خدا سے عرش مولا کے تاج ہیں۔ یہ کہہ کے اٹھ کھڑے ہوئے شاہ ذوالاحترام، قبر رسول پر اسی شب کو گئے امام، لپٹے ذریعہ پاک سے اور یہ کیے کلام، رخصت کرو حسین کو یا سید الانام، تربت میں لے کے جلد لگا لیجئے سینے سے، آدھا نکالے دیتے ہیں مجھ کو مدینے سے۔ یہ جو کہا امام نے آنسو بہا بس یک بیک مزار نبی کانپنے لگا، آئی ضروری پاک محمد سے یہ صدا، ماں باپ میرے تجھ پہ فدا اور میں فدا، تیرے علم سے خنجرے کی دل پہ چلتے ہیں، جاتا ہے تو قبر سے ہم بھی نکلتے ہیں۔ وہاں سے ودا ہو کے گئے ماں کی قبر پر، دیکھا کہ بیٹھی روتی ہے زینب برہنہ سر، کہتی ہے اپنے لال کی تم کو نہیں خبر، بھائی میرا مدینے سے ہے عازم سفر، ملتی نہیں پناہ شاہدی پناہ کو، سب چاہتے ہیں کہ قتل کریں اس بے گناہ کو۔ زینب کو روتا دیکھ کے روئے بہت امام، رخصت کا ماں کی قبر کو جھک کر کیا سلام، شب بھر تو گھر میں روتے رہے شاہ خاص و عام، وقت سحر وطن سے چلے سید الانام، رستے پہ شہر کے تو سواری کا شور تھا، اہل وطن کے نالہ و زاری کا شور تھا، مایوس تھے جو فاطمہ کے نور عین سے، ملتے تھے آنکھیں پائے شہ مشرقین سے، اس رات کوئی گھر میں نہ سویا تھا چین سے، غل تھا کہ مدینہ ہوتا ہے خالی حسین سے، رخصت حرم سے عورتیں آ کے ہوتی تھیں، کوٹھوں پہ پردے والیاں منہ ڈھانپے سوتی تھیں روتی تھیں،
آتی تھی جب ہماری زینب قریب بام، ان عورتوں سے کہتی تھی یہ خواہر امام، اے بیویو برائے خدا ہے یہ میرا کام، شہ کی سلامتی کی دعا کیجو صبح و شام، وہ دن خدا کرے کہ خوشی تم کو پاؤں میں، بھائی کو لے کے خیر سے پھر گھر میں آؤں میں۔ ناکے تلک تو ساتھ تھا خلقت کا ازدحام، سب کو ودا کر کے روانہ ہوئے امام، اہل حرم کو ساتھ لیے بس صد احترام، اس رکن دین کعبے میں جا کر کیا قیام، تھا قصد حج حبیب خدا کے حبیب کو، وہاں بھی ملا نہ چین حسین غریب کو۔ جی سامعین گرامی، کل کے اپنے پروگرام میں میں انشاءاللہ مکہ معظمہ میں آپ کا قیام اور پھر وہاں سے ایسا کیا حالات اور واقعات ہوئے کہ آپ کو مکہ بھی چھوڑنا پڑا، اس کی رودات بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور ساتھ میں جو اہم ترین موضوع ہے، کیونکہ حضرت مسلم بن عقیل کی بھی روانگی ہے کوفہ کی سمت جہاں آپ شہید کیے جاتے ہیں، اور بھی بہت سارے ایسے اہم بیانات ہیں، اور بالخصوص ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس سارے واقعے میں امام علی مقام کیا واقعتاً حق پر تھے، یا آپ کہیں سے آپ سے کوئی خدا نخواستہ کوئی غلطی سرزد ہو رہی تھی۔ اس واقعے کو بھی اور ان حالات کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میں اپنے تمام دوست احباب کا کہ جو اس بابرکت نشریات میں پچھلے 20-22 سالوں سے میرے ساتھ موجود ہیں، ان کی صحت اور سلامتی کے لیے دعا گو ہوں، بالخصوص جو اس وقت فیس بک لائیو پر مجھے دیکھ رہے ہیں، محمد شاہد صاحب ہیں، نثار بھائی ہیں، شاہ صاحب ہیں، اور بھی بہت سارے دوست احباب ہیں، محمد اکرم صاحب ہیں، نور صاحب ہیں، جتنے بھی دوست احباب ہیں، ان سب کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ پروردگار آپ سب کی زندگی میں بھی خیر و برکت عطا کرے، اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے عوض ہمارے لیے آگے چل کے بھی آسانیاں پیدا کرے۔ آج کے لیے سلیم گیلانی کو دیجیے گا اجازت، انشاءاللہ کل ایک بار پھر آپ سے اسی وقت ملاقات کرنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔